बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफ़ियत से होंगे। 31 मार्च 2026 मंगल का दिन है नाज़रीन। अरब ममालिक ने अगर अपने मुल्कों में अमरीकी अड्डे ना खोले होते तो यकीन जाने कि ईरान ने अब तक इज़राइल को मुकम्मल तौर पे मलबे का ढेर बना दिया होता। ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत अरब ममालिक में अमेरिका के अड्डों को लाया गया ताकि इज़राइल को बचाया जा सके। ईरान के तमाम तर इज़राइल पे होने वाले हमलों को मुस्लिम ममालिक रोक रहे हैं और ईरान चूँकि अमेरिका पे डायरेक्टली मिज़ाइल वार नहीं कर सकता, अमरीकी अड्डों को मशरिक़ वस्ता में मुस्लिम ममालिक में निशाना बना रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे में अमरीकी जहाज़ को तबाह किया गया है। साथ ही लिखा है कि सऊदी अरब हमारा अच्छा दोस्त है, मगर ये दोस्त अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दोस्त अमरीकी अड्डे यहाँ पे रख रहे हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए। नाज़रीन, अबनाए हुर्मुज़ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फ़रार की राह जो है वो इख्तियार कर ली है। अबनाए हुर्मुज़ को बग़ैर खोले अमेरिका ये जंग ख़त्म करने के लिए तगदो कर रहा है। अब अबनाए हुर्मुज़ को मसला कश्मीर की तरह, मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरह एक मसला जो है वो बना दिया गया है। यूरोपीय ममालिक, एशियाई ममालिक इस पर लड़ते रहेंगे। फ़िलहाल तो अमेरिका का यही प्लान लग रहा है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। वाइट हाउस ने नाज़रीन अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। जो जंग ईरान के साथ इज़राइल के कहने पे अमेरिका ने शुरू की है, उस जंग का ख़र्चा अरब ममालिक अदा करेंगे। अब उनसे पैसे मांग लिए हैं कि जो अरबों डॉलर अब तक इस जंग में ख़र्चा हुआ है वो मिडल ईस्ट के अरब ममालिक ने ये पैसे देने हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन जो सबसे अहम ख़बर है इस टाइम पे, ईरान के साथ जो पाकिस्तान के खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, खुफिया बातचीत हो रही है, जो सालसी का किरदार पाकिस्तान इस टाइम पे अदा कर रहा है, उसमें कुछ सिग्नल्स पाकिस्तान को ईरान की तरफ से मिली हैं और पाकिस्तान को गारंटर के तौर पे लिया गया है कि आप हमें गारंटी दें, ठीक है, आप सालिस हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, आप गारंटी लें अगर हम पे हमला होता है तो आपने हमारे साथ हमला करना है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान का इसी से मुताल्लिक चीन का अहम दौरा जो है वो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म जो है वो चीन पहुंच रहे हैं आज। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान पे आज अस्फ़हान पे 2000 से ज़ायद पाउंड वज़नी बम गिराए गए हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है, उनके बेसिस को नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि ईरान ने कुवैत में बहरी जहाज़ जो तेल से भरा हुआ था उसको निशाना बनाया दुबई पोर्ट के करीब, और साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पे मिज़ाइल्स हमले किए हैं। इज़राइल में मुख्तलिफ़ मकामात पे अपने हाइपरसोनिक मिज़ाइल के वार से मुतअद्दिद मकानात और वहाँ पे एयर बेसिस को नुकसान पहुँचा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी ख़बर इस टाइम पे सामने आई है, ईरान अगर इस टाइम पे किसी पे एतमाद कर रहा है तो वो है पाकिस्तान। हम लाख दफ़ा कहें कि हमारा दिफाई पैक्ट सऊदी अरब के साथ है और हमारे ताल्लुकात इनसे इतने अच्छे हैं नहीं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ नाज़रीन बदल गया है, हर चीज़ पलट गई है। ईरान को एक तो 2025 जून की जंग में 12 दिन की जंग में अंदाज़ा हो गया था कि कौन हमारे साथ खड़ा है, और जो उसकी कमज़ोरियाँ थी उस जंग में उस पूरी को तो वो कवर नहीं कर सका। किसी हद तक उस पर भी काबू पा लिया है और अपने दोस्त दुश्मन को भी पहचान लिया है। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात नाज़रीन काफ़ी अच्छे हैं ईरान से, वो भी साल 2025 में ही अंदाज़ा हो गया था। ईरान ने अपने दोस्त दुश्मन को पहचान लिया था। हम बार बार नाज़रीन अपनी वीडियो में यही दोस्तों से नाज़रीन से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को कभी गिरने नहीं देगा। उसमें पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान है,
تفتان بارڈر پہ پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی آنے نہیں دے گا کہ اس کی من پسند کی حکومت جو ہے وہ ایران میں بنے. اگر یہ حکومت چینج ہوتی ہے امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں تو پھر اپنی مرضی کی حکومت ہی اسرائیل لے کے آئے گا یہاں پہ, اور وہ ہمارے بارڈر پہ پہنچ جائے گا. ایک طرف انڈیا ہوگا, ایک طرف افغانستان, اور دوسری طرف اسرائیل جو آپ سے کافی دور ہے وہ آپ کے بارڈر پہ پہنچ جائے گا. تو پاکستان ایران کو کبھی گرنے نہیں دے گا, اپنی عوام کو بھی مایوس نہیں کرے گا. ساتھ ہی جو عرب ممالک کے ساتھ دوستی ہے اس کو بھی پاکستان نبھائے گا, وہاں پہ بھی دھوکہ نہیں دے گا. چونکہ ہمارا دفاعی پیک ہو گیا تھا, اس دفاعی پیک میں جو پاکستان نے سب سے بہترین کام اس ٹائم پہ جو کیا ہے, ایک امتحان تھا پاکستان کا, جو امتحان پاکستان نے پاس کر لیا. اسرائیل چاہتا تھا, ان کو اندازہ تھا, یہ پوری پلاننگ تھی, جنگ چھیڑنے کے بعد عرب ممالک کس طرح آئیں گے, پاکستان بیچ میں کیسے کودے گا, دیگر ممالک کیسے آئیں گے, تیسری عالمی جنگ کیسے بنے گی. ایک واحد پاکستان, پھر اس ترکی نے بھی پاکستان کی وہی پالیسی کو اڈاپٹ کیا اور وہ بھی اس کو آگے لے کے گئے. پاکستان نے عرب ممالک کو, اسپیشلی سعودی عرب کو اور دوست ممالک قطر وغیرہ کو, متحدہ عرب امارات کو سمجھا دیا کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا, امریکہ کا یہی چاہتا ہے, ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. مگر یہی چاہتا ہے اسرائیل اور امریکہ کہ یہ جنگ آگے پھیلے, پھر یہ وہ دونوں نکل جائیں گے اور دشمنی آپ کی ہو جائے گی. بہرحال ناظرین, اس کو شارٹ کرتا ہوں. پاکستان کے باعث جو ہے وہ عرب ممالک اس جنگ کا حصہ نہیں بنے, اور ترکی نے بھی وہی پالیسی اختیار کی. حالانکہ کویت پہ جو کل حملہ ہوا اس پہ ایران نے کہہ دیا کہ وہ ہم نے نہیں کیا. جو بحرین میں پانی پہ حملہ ہوا, صاف پانی کے, اس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھی ہم نے نہیں کیا. تو کوشش کی جا رہی ہے مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے کی. ترکی پہ کل حملہ ہوا ہے, میزائل حملہ ہے, یہ چوتھا میزائل حملہ ہے ایران سے ہو رہا ہے. اور نیٹو جو ہے, کیونکہ وہ نیٹو ممالک کا حصہ ہے ترکی, ان کے وہاں پہ ڈیفنس سسٹم ہے. انٹرسیپٹر نے جو دفاعی نظام ہے وہاں پہ پیٹریاٹ ہے غالباً, ان کے انٹرسیپٹر نے جو ہے اس میزائل کو, بیلسٹک میزائل کو تباہ کیا. تو پھر بھی ترکی کا بار بار یہی کہنا ہے کہ یہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ ہمیں اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش ہے, مگر وہ ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ میزائل تہران سے آ رہے ہیں, ایران سے آ رہے ہیں. اب یہاں سے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ ریڈار میں اور ساری معلومات وہاں پہ آئے کہ یہ ایران سے وار ہوا ہے, تو ترکی بھی بیچ میں کود پڑے گا. مگر ترکی نے وہی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے جو پاکستان کی ہے. پاکستان کی جو بات چیت چل رہی ہے, جس طرح میں نے کہہ دیا کہ پوری دنیا میں واحد پاکستان اس ٹائم پہ تھا کہ ایک تو پوری دنیا میں یہ جو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, کچھ اپنے پاکستان کے کچھ ہمارے دوست ایسے موقع پہ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں. انڈیا میڈیا تو چلو وہ تو جیلسی میں کر رہا ہے, کبھی پاکستان کو دلال کہہ رہا ہے, کبھی کیا کہہ رہا ہے. ان کا تو ایک پوری دنیا میں ان کا ایک امیج بنا ہوا تھا, وہ پاکستان نے مئی 2025 میں توڑ دیا. اب ان کی وہ اہمیت نہیں رہی. ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ چین کے مقابلے میں جو بھارت ہم تیار کر رہے تھے, یورپی ممالک اور امریکہ, یہ وہ بھارت نہیں ہے, وہ پاکستان نے غلط ثابت کر دیا. اور پاکستان نے دکھا دیا کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہو, یہ غلط ہے, چائنا کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ تو جیلسی میں بات کرتا ہے. خود دلالی کی بار بار کوشش کی مگر ان کا کوئی پوچھ نہیں رہا. افریقہ کے ممالک سے لے کے ایشین ممالک میں دیکھیں, وسطی ایشیا ممالک میں دیکھیں, مڈل ایسٹ میں دیکھیں, یورپ اور امریکہ میں دیکھیں, ہر طرف پاکستان کا اس ٹائم پہ چرچا ہے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے. وجہ کیوں ہے کہ پاکستان امن کی بات کر رہا ہے, پاکستان خلیجی ممالک کو اس جنگ میں نہیں آنے دے رہا. پاکستان جو ہے اس جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اس میں پاکستان کے ایک مثبت چہرے کو دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہے. اور پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی, میرے خیال میں اس ٹائم پہ جو پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے وہ سب سے بہترین جا رہی ہے. تو ایران کی اور پاکستان کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ پاکستان سے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ گارنٹر بن جائیں. آپ چاہتے ہیں, بار بار یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ثالثی کر لیں. ہم پہ جو ظلم اور بربریت ہم پہ کی گئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے, بہت باتیں ہوئی ہیں, مگر ایک بات ایسی بھی ہوئی ہے کہ آپ گارنٹی لے لیں, آپ چودھری بن جائیں. آپ جو ہیں اگر ہم پہ اسرائیل یا امریکہ دوبارہ 6 مہینے بعد, سال بعد حملہ کرتا ہے تو پھر آپ نے بھی ہمارے ساتھ اسرائیل پہ اور امریکہ پہ حملہ کرنا. کیونکہ ایران اوپنلی ضمانت مانگ رہا ہے کہ ہمیں ضمانت دی جائے,
بغیر ضمانت کے اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی. آسان کام ہے ہر 6-7 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 4 مہینے بعد حملہ کر دینا. اب پورا ایک میکینزم ہونا چاہیے. اور وہ جو میسیجز پاکستان کو گری ہے تو پاکستان چین گیا، کیونکہ چین کے اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، روس کے اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے اور چین کے اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان نے اپنے تعلقات کو روس تک آگے بڑھایا ہوا ہے. اب چین ہی یہ طے کرے گا، مگر وہاں پہ چین جو پاکستان کو گارنٹر کی بات ہو رہی ہے، پاکستان چین کو گارنٹر بنانا چاہتا ہے. ایک بڑی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے. دنیا میں چین کا امیج اس ٹائم پہ امریکہ سے اچھا جا رہا ہے. ہر وہ چیز دنیا کو فراہم کر رہا ہے، صرف تیل کا ان کا مسئلہ آ رہا ہے. پوری دنیا میں معیشت کے اعتبار سے اس ٹائم پہ سپر پاور معاشی اعتبار سے چائنا بن گیا. چائنا کا کہنا ہے کہ نہیں، اقوام متحدہ میں بل پاس کیا جائے گا، وہاں ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا. بہرحال پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں وہ چین روانہ ہو گئے ہیں، اور چین ان کا استقبال کرے گا، اور یہ ساری کارگزاری جو پاکستان نے 4 ممالک کے ساتھ کی ہے یہ ان کے ساتھ بیان کی جائے گی. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو پاکستان اس ٹائم پہ ادا کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے. اور پاکستان نے امریکہ کا موقف بھی وہاں پہ بھجوا دیے. جو 15 نکاتی امریکہ کے مسترد کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے، وہ ناظرین جو پہلی اس جنگ سے پہلے جو مذاکرات عمان میں چل رہے تھے، یہی 15 مطالبات تھے وٹکوف کے اور کشنر کے جو ٹرمپ کے داماد تھے. مگر چونکہ ان دونوں نے ہی یہودی ہیں اور اسرائیل کی سائیڈ لی، انہوں نے یہ جنگ کو پھیلایا جھوٹ کہہ کے. ان 15 نکات پہ اس ٹائم پہ ایران راضی تھا، اب اس پہ راضی نہیں ہے. اب تو آپ نے سیما پار کر دی ہے، آپ نے حد پار کر دی ہے، آپ نے حملہ کر دیا ہے. اب ایران اس کو نہیں مان رہا اور ایران اپنے مطالبات پیش کر رہا ہے. مگر ایران کے جو بڑے مطالبات ہیں، ایک تو ٹرمپ اس سے بھاگ رہا ہے. ٹرمپ کو لگ رہا ہے اب یہ کشمیر کا مسئلہ بنانا چاہ رہا ہے. میرے خیال میں کبھی کہہ رہا ہے 12-15 قسم کے بیانات میں نے ایک ہفتے میں اگر میں نکال کے دوں، میں نے دیکھے ٹرمپ کے. ہم جنگ جیت چکے، ہم زمینی فورس اتارنے لگے ہیں، خاک جزیرے پہ قبضہ کرنے لگے ہیں، ابنائے ہرمز کو اگر نہیں کھولا گیا تو ایران کو تباہ کر دیں گے، ان کی بحریہ کو، ان کی فضائیہ کو، ان کے پاسداران انقلاب کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. مجھے ایران کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں، میں نے انکار کر دیا. ایران مذاکرات کر رہا ہے، ہم نہیں مان رہے. ہم مذاکرات کر رہے ہیں 20 جہاز پاکستانی جھنڈے کے ساتھ. ایسے بیانات، جوکر ٹائپ کے بیانات وہ اس ٹائم پہ دے رہا ہے. پوری دنیا اس پہ ہنس رہی ہے. امریکہ جیسے ملک میں جس میں جمہوریت کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک نام تھا، اب تو یہ جمہوریت بھی شرما رہی ہے ایسے بندے کو لانے میں. امریکیوں کی سوچ پہ ہم حیران ہیں کہ ایسا بندہ بھی امریکہ کا صدر جو ہے، وزیر اعظم صدر جو ہے، امریکی صدر جو ہے وہ بن سکتا ہے. بہرحال امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ یورپ اور ایشیائی ممالک کا ایشو ہے، کیونکہ تیل تو یہاں سے امریکہ کا نہیں جا رہا نا. امریکہ کے پاس اپنا اتنا تیل ہے، انہوں نے وینزویلا کو قبضہ کر لیا ہے، ان کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات اٹکے رہیں، کیونکہ نیٹو بھی امریکہ کے نکلنے کے بعد نیٹو بھی ٹوٹ جائے گا، آلموسٹ بکھر گیا ہے. لمبے عرصے بعد امریکہ کا اور یورپی ممالک کے راستے جدا ہو گئے، وہ بھی ایران کی اس جنگ کی وجہ سے. ایران کی اس جنگ کی وجہ سے بہت سے ممالک اب آگے اپنا بھی کوئی راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں. اس پہ ہم اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل میں بات کریں گے ناظرین. جو 4 ممالک جو پاکستان آئے تھے، سعودی عرب ہو گیا، ترکی ہو گیا اور مصر، ان ممالک آپس میں اب بن رہا ہے کہ جس طرح پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اب خلیجی ممالک کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بڑا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہ امریکہ پہ پورا ڈیپینڈ کیا جائے، ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے دے دیے جائیں. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک ہی، کیونکہ ان کو ہم بلا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں تو سعودی عرب کا دفاعی بجٹ $80 ارب ہے، اب وہ بڑھ کے $100 ارب ہو رہا ہے. مصر کا جو ہے تقریباً 10 سے 11 ارب ڈالر ہے، پاکستان کا 9 سے 10 ارب ڈالر ہے، ترکی کا 20 ارب ڈالر ہے. ترکی پوری دنیا میں ناظرین یاد ہے 8.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. پوری دنیا میں ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے کافی یاد ہے، اور ہمارے زیادہ تر بحری جہاز بھی ترکی کے ہیں، ترکی کے بنائے ہوئے ہیں. تو ترکی عالمی رینکنگ میں جو عالمی رینکنگ ہے افواج کی، اس میں 90 نمبر پہ ہے.
8वें नंबर पे है और पाकिस्तान जो है वो 90 नंबर पे है। मगर पाकिस्तान के पास एटमी छतरी है जो तुर्की भी चाह रहा है, मिस्र भी चाह रहा है और साथ सऊदी अरब स्पेशली चाह रहा है कि पाकिस्तान की अहमियत रैंकिंग में चूँकि टेक्नोलॉजी में होता है, असले में होता है, ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, उस हिसाब से उनकी फोर्स होती है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे हैं। इस हिसाब से 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट वो बना रहे हैं खान, उनके पास F-16 फ़ाइटर जेट भी हैं। ज़्यादा उनका ड्रोन पे दिफाई निज़ाम उनका काफ़ी मजबूत है। नेटो के साथ एक मुल्क है तुर्की, इसलिए उनकी पोजीशन जो है वो 8वीं है और पाकिस्तान की दुनिया में आलमी रैंकिंग में 9वीं पोजीशन है। 4.5-5 लाख के करीब उनकी फ़ोर्स है। इसी तरह मिस्र नाजरीन आलमी रैंकिंग में 15 नंबर पे है और सऊदी अरब 20वें नंबर पे है। मगर पाकिस्तान के पास चूँकि 8वीं ताकत है, इसलिए दुनिया में कोई भी मुल्क पाकिस्तान पे नहीं आ सकता। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का नंबर है, ये नंबर बेसिकली अगर ये ईरान ही एक मेन दीवार है। अल्लाह ना करे अगर ये गिरती है, जो नहीं गिरेगी, जिस तरह ईरान खड़ा है, तो फिर मशरिक़ वस्ता में ये इज़राइल घुस जाएगा। ये छोटे मोटे ममालिक, कुवैत छोटा मुल्क है, बहरीन छोटा मुल्क है, मुत्तहिदा अरब अमारात ये छोटे छोटे ममालिक हैं, उर्दन, सीरिया, ये घुस जाएगा इन ममालिक में। लीबिया में, लबनान में तो वैसे भी वो लगा हुआ है, 10% उनकी ज़मीन कब्ज़ा कर ली है और तुर्की को उन्होंने नहीं छोड़ना। पाकिस्तान से क्यों डर है? ये तो ट्रंप के इस दौर में दुनिया को पता चल गया कि एटमी ताकत कितनी बड़ी ताकत है, एटमी मुल्क होना कितनी बड़ी नेमत है। ये ट्रंप ने हमें दिखा दिया इस दौर में। इससे पहले इतना एहसास कभी नहीं हुआ। अब ज़बरदस्ती है, बदमाशी है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके पास बम है, उससे दीगर ममालिक खौफ खाते हैं। उस पर हमला करना इतना आसान नहीं होता। तो पाकिस्तान का नंबर नहीं आना है, बहरहाल इन ममालिक का नंबर आना है। ईरान अगर गिरता है तो हमारे बॉर्डर पे आ जाता है, हमारे लिए यह मसला बनता है। तुर्की भी हर कीमत पे अब इस 4 मुल्की इत्तेहाद को आगे लेके जाएगा और दीगर इस्लामी ममालिक में नेटो तर्ज पे जो हम कह रहे हैं ये बनने जा रहा है और पाकिस्तान ही इसको लीड करेगा। तो ये इन सब का भला है। जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि यार आपसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ले रहे हैं। अब देखें वाइट हाउस ने ओपनली कह दिया कि इस जंग का जितना खर्चा है, एक तो हमले हो रहे हैं अरब ममालिक पे और जो अड्डे अमेरिका के बनाए गए थे इनकी हिफाजत के लिए, अब ये अरब ममालिक उनकी हिफाजत कर रहे हैं और इंटरसेप्टर पे अरबों रुपए लगा के, अरबों डॉलर लगा के इन्हीं के अड्डे बचा रहे हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सरमायाकारी के लिए भी लेके गए हैं अमेरिका। तो अमेरिका बहादुर अब कह रहा है ओपनली कि ये ख़र्चा जो है ये मांग लिया अरब ममालिक से कि खलीजी ममालिक ये ख़र्चा अदा करें। ये जंग 1 महीना फैलती है, 2 महीने फैलती है, 5 महीने फैलती है, ये पैसे आपने भरने हैं। वो फोकट में लड़ रहा है, बल्कि वो अपने अफवाज के ख़र्चे भी लेगा ज़्यादा। और ऐसे अरब ममालिक हैं जो देने को तैयार हैं और छुप के कह भी देते हैं कि इनको कुचल दो। भाई इनको कुचलने में नुकसान आपका है, वो नुकसान आपका हो रहा है, इस्लामी ममालिक का हो रहा है। बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी नाज़रीन। इस टाइम पे जो पाकिस्तान सालसी की कोशिश कर रहा है, अल्लाह करे ये जंग रुके, क्योंकि पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, मुस्लिम ममालिक का नुकसान हो रहा है। सारे मुसलमान तो ईरान की जंग में ईरान के साथ हैं, मगर ईरान जो मशरिक़ वस्ता में ममालिक पे हमले कर रहा है वो भी मुसलमान भाई हैं, उधर भी मसला पड़ रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात कमज़ोर होता है, सऊदी अरब कमज़ोर होता है, कुवैत कमज़ोर होता है, मिस्र कमज़ोर होता है, तुर्की कमज़ोर होता है, तो हम कमज़ोर होते हैं, पाकिस्तान कमज़ोर होता है। वहाँ पे लाखों हमारे भाई रोज़गार भी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को नाज़रीन बड़े करीब से देखना पड़ेगा। बहरहाल अब एक चीज़ तो तय है कि जो 2 चीज़ें हैं, ये सारे 15 शराइत जो अमेरिका की हैं, ये तो ऐसे वो मान लेगा, सिर्फ ज़मानत मांग रहा है कि दोबारा कोई हमला हम पे ना करे। साथ ही अपनाए हुर्मुस पे एक ताकत है कि वो जाने नहीं देगा। उनको अंदाज़ा हो गया कि बस दुनिया को कंट्रोल करना है तो ये हाथ में होना चाहिए। पूरी दुनिया की मईशत हमारे हाथ में होगी तो इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। दुनिया का 20 से 25% तेल और 30 से 32% गैस इधर से गुज़रता है और हमारी हाँ में दुनिया की हाँ होगी और हमारी ना में दुनिया की ना होगी। और एक एक बहरी जहाज़ से 20-20, 2-2 मिलियन डॉलर भी जो है वो लिया जाएगा। तो इकानमी भी अच्छी रहेगी, बदमाशी भी दुनिया पे होगी, हमारा दुनिया में राज भी होगा। अमेरिका चूँकि निकलना भी चाह रहा है, तो अब वो एटमी पावर पे इतना ज़ोर नहीं दे रहे, एटमी ताकत पे, कि हम जो है वो
ایک ایٹمی ملک بن جائے، اس کی جگہ پہ ابنائے ہرمز ہمارے ہاتھ میں ہو، تو امریکہ نے ایک نیا پھڈا جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ پہلے ابنائے ہرمز کھلا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ امریکہ کی اس جنگ سے نقصان کس کا ہوا؟ بار بار ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے دوست ممالک کا، ان کے دوستوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو جنگ کون ہارا ہے؟ 50 تو انہوں نے بیانات بدلے۔ ایک محفوظ راستہ پاکستان سے مانگا جا رہا ہے، پاکستان مذاکرات کر رہا ہے، راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ سفارتکاری ہے جو پاکستان اس ٹائم پہ کر رہا ہے، دنیا کی بہترین سفارتکاری اس ٹائم پہ پاکستان کی ہو رہی ہے۔ چین کے ساتھ اچھے تعلقات، روس کے ساتھ اچھے تعلقات، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اچھے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات، مصر کے ساتھ اچھے تعلقات، یورپی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات۔ یہ اتنا آسان کام ہے نہیں کہ بیک وقت ایک ملک پہ حملہ ہو، جو حملہ کرنے والا ہو ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں۔ تو یہ کامیاب سفارتکاری کا نمونہ ہے جو پاکستان اس ٹائم پہ پیش کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی ہے بھی ناظرین بہت بڑی کامیابی جو اس ٹائم پہ ہو رہی ہے۔ امریکہ نے ناظرین ایران کے اصفہان شہر پہ جو ہے وہ بنکرز، بسٹر بم جو ہے وہ مارے ہیں، اور وہ تقریباً 2000 پاؤنڈ کے قریب جو بم ہے وہ وہاں پہ پھینکے اور بڑی تباہی جو ہے وہ وہاں پہ کی ہے۔ یہ اصفہان جو ہے وہ 23 لاکھ آبادی کا شہر ہے، وہاں پہ بدر فوج جو ہے اس کے ایئر بیسز ہیں، اس کو بھی نشانہ بنایا ہے، انفراسٹرکچر کو بھی وہاں پہ نشانہ بنایا ہے، اور زیادہ نقصان جو ہے وہ وہاں پہ ان کا کیا ہے ناظرین۔ ساتھ ہی ناظرین جو ایران نے وار کیے ہیں کویت میں، جو بحری جہاز ہے اس میں جو تیل تھا، کہا جا رہا ہے چین آ رہا تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا ہے، اس کو زیادہ تر جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ اور ساتھ ہی کویت میں جو امریکہ کا اڈا ہے کیمپ بیرونگ، لاجسٹک اور ٹریننگ وغیرہ جہاں پہ ہوتی ہے، گودام ہے وہاں پہ، پاور سٹیشنز ہیں، اس سب کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے اور زیادہ نقصان وہاں پہ کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین اسرائیل کے مختلف علاقوں میں اب دوبارہ آج خیفہ میں آئل ریفائنری پہ حملہ کیا گیا ہے، جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے۔ تل ابیب میں ناظرین حملہ کیا گیا ہے۔ مختلف حملے جو اس ٹائم پہ ہو رہے شارجہ، دبئی اور سعودی عرب میں۔ سعودی عرب نے تو باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ 20 ڈرون اب تک ہم نے آج گرائے ہیں، 8 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ہم نے گرائے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ جو بیلسٹک میزائل وہ وار کر رہا ہے وہ پرانے ہیں، کم رینج کے میزائل جو مشرق وسطیٰ کے لیے ان کے پاس ہیں، وہ ان میں بھی پرانے وار کیے جا رہے ہیں۔ اب تک ایران نے فتح 2 میزائل کا استعمال نہیں کیا جو ہائپر سونک ہے۔ انہوں نے ہرم شیر میزائل جو ہیں 4 کا ان خلیجی ممالکوں پہ اب تک اس کا حملہ نہیں کیا جو ہائپر سونک میزائل ہیں، جس میں کلسٹر بم ہے، جو وار ہیڈ لے جاتے ہوئے وہ خود بخود پھیل کے سمت بھی بدلتے ہیں اور یکدم آپ پہ 80 سے 100 بم جو ہے وہ پھینک جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو دفاعی نظام ہوتے ہیں، جو پیٹریاٹ دنیا کے بہترین اور تھارڈ ہے دفاعی سسٹم جو وہاں پہ خلیجی ممالک میں ہے یا اسرائیل میں، جو ڈیوڈ سلنگ اور آئرو 3، آئرو ڈوم اور آئرو 2 جو ہے وہاں پہ ہیں اور تھارڈ، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ 2 میزائل جب یہاں سے چھوڑے جاتے ہیں اور وہاں سے 80-100 آتے ہیں کلسٹر بم میں، تو پھر وہ اپنے ٹارگٹ میں سے 1-2 کو منتخب کرتا ہے، اور یہ باقی 80-82 یا 100 میں سے 2 انٹرسیپٹر گرا لیتا ہے، یا 98 اپنے ٹارگٹ پہ لگتے ہیں۔ اور باقاعدہ ٹارگٹ ناظرین ان کا بڑا پکا نشانہ چل رہا ہے۔ یوکرین کے زیلنسکی جو صدر ہیں، وہ جو خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور قطر سے ملے اور وہاں پہ دفاعی معاہدے کیے ہیں ایران کے شہید ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے۔ ان کے پاس چونکہ بیک اپ ہے، انہوں نے روس کے ساتھ یہ جنگ میں کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں کسی حد تک، تو وہ اب ان مشرق وسطیٰ کے ممالک میں لگائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان کا کہنا ہے کہ یہ رشیا جو ہے یہ معلومات دے رہا ہے، اور امریکہ بھی اب اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ چین اور روس جو ہیں وہ باقاعدہ ایران کی مدد کر رہے ہیں، اور ہمیں جو نقصان ہمارے اڈوں کو پہنچ رہا ہے وہ رشیا اور چین کی وجہ سے اس ٹائم پہ پہنچ رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، چھپ کے مدد جو ہے وہ اس ٹائم پہ پوری دنیا میں متحدہ یہ اپنا جو روس ہے اور چین ہے اور پاکستان ہے، کسی نہ کسی شکل میں اس کی مدد ہو رہی ہے ایران کی، اور ایران جو ہے وہ خود بھی ڈٹا ہوا ہے مشکل حالات میں۔ جس ملک نے 47 سال دنیا بھر کی پابندیاں جھیلی ہوں، اس کے باوجود وہ کھڑا رہا ہو، تو وہ خود بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو بڑی ہمت کی ہے ایران نے، خود بھی جو امریکہ کے سامنے اوپنلی کھڑا ہے، اور اپنے دوست ممالک کو بھی اس نے ناراض کر دیا، مگر ان کا ناظرین جو
ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جنہوں نے فوٹو شیئر کی ہے ایکس پہ، اس میں اس نے اوپنلی لکھا ہے، اور سعودی عرب کے جو امریکی اڈا ہے اس پہ جو جہاز تباہ کیا گیا ہے ایران نے، اس کی اس نے فوٹو جاری کی ہے۔ تو عرب ممالک میں یہ جو اڈے بھی ناظرین اس ٹائم پہ موجود ہیں، آپ اندازہ لگائیں اگر یہ اڈے سارے ان مسلم ممالک میں نہیں ہوتے تو آج اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوتی تو اسرائیل کا آپ دیکھتے کہ پورے اسرائیل کا جو ملبہ ہے، پورا اسرائیل جو ہے وہ ملبے کا ایک ڈھیر آپ کو نظر آتا۔ یہ سارے حملے ڈائیورٹ ہوتے وہاں پہ۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ 80-85% یا 70% حملے خلیجی ممالک پہ ہو رہے ہیں، تو خلیجی ممالک پہ اس لیے ہو رہے ہیں جو ایران کا موقف ہے کہ وہاں پہ اڈے موجود ہیں امریکہ کے، اور یہ عرب ممالک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہمارے اڈے اور ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوتی، مگر وہاں پہ ایران پھر پروف پیش کر دیتا ہے کہ یہ ہمارے پروف ہیں اور یہاں سے حملے ہو رہے ہیں۔ زیادہ حملے اس ٹائم پہ جو ہو رہے ہیں وہ متحدہ عرب امارات پہ ہو رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ سب سے زیادہ حملے تقریباً 2300 کے قریب اب تک حملے جو ہیں وہ ایران متحدہ عرب امارات پہ کر چکا ہے۔ جو شارجہ میں حملے ہوئے ہیں اور جو دبئی میں حملے ہوئے ہیں، ابوظہبی میں حملے ہوئے ہیں، مسلسل ابوظہبی میں ریفائنریز پہ جو ہے اور بندرگاہوں پہ حملے اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں۔ ناظرین آگے جو ان کی میزائلز ہیں، سجیل میزائل جو ہے، جو اب تک انہوں نے جو سالڈ فیول ہے، ٹھوس ایندھن اس میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لانچ کرنے میں اس کی بڑی آسانی ہوتی ہے اور کم وقت میں یہ آسانی سے لانچ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ناظرین ہائپرسونک میزائل ہے، بیلسٹک میزائل۔ ان کے جتنے بھی میزائل ہیں، جو کروز میزائل ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل میں 4-5 کیٹیگری ان کی آتی ہے، تو ہم اس میں ہائپرسونک کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ ہائپرسونک ناظرین اس میزائل کو کہتے ہیں جو میک آواز کی رفتار سے 4 سے 5 گنا تیز ہو۔ آپ 8 گنا کر لیں۔ ان کے زیادہ تر میزائل جو ہیں، جن کو ہم بیلسٹک اور ہائپرسونک سپرسونک میزائل بولتے ہیں، ان کے وہ میزائل بھی میک 10، میک 12، میک 14، میک 15 تک ہیں۔ زیادہ تر ان کی میزائل جو ہیں وہ سارے تقریباً ہائپرسونک ہیں، اس لیے ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو پاوا طویل فاصلے تک مار کرنے والا کروز میزائل ہے وہ ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ 1650 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے، کم بلندی پہ اڑتا ہے، ریڈار سسٹم اس کو کیچ نہیں کر پاتا، اس کو پکڑ نہیں پاتا، اس کی نظروں سے بچ نکل کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ یہ پاوا جو ہے یہ بھی سمت بدلتا ہے انٹرسیپٹر کو دیکھ کے اور ریڈار کو دیکھ کے۔ اسی طرح سجیل ہے، یہ بھی ناظرین اپنی سمت کو بدلتا ہے، اور جب انٹرسیپٹر 2 چھوڑے جاتے ہیں تو یہ اپنی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے اور اپنی سمت کو بدلتا ہے، جس کو ڈانسنگ میزائل کہتے ہیں، خرم شیر ہائپرسونک میزائل۔ یہ ناظرین جدید ترین میزائل ہے ان کا، 2000 کلومیٹر تک اس کی رینج بھی ہے اور 1500 کلومیٹر وار ہیڈ ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ اس نے بڑی تباہی مچائی ہے، جو 3 میزائل اب تک 3-4 میزائل یہ وار کر چکا ہے اسرائیل پہ۔ تو یہ جو میزائلز ہیں، خرم شیر ہو گیا، اور جو سب سے خطرناک ان کا میزائل ہے فتح 2، وہ بھی ہائپرسونک ہے، آواز کی رفتار سے 15 گنا تیز ہے۔ وہ ناظرین وہ بھی اپنی سمت بدلتا ہے اور اب تک انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ گلائڈ وہیکل ٹیکنالوجی کا وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے استعمال ہوتا ہے، یہ فضا میں ہی اپنی سمت کو بدل دیتا ہے۔ دنیا نے اس کی نمائش دیکھی ہے مگر فضا میں اس کا نظارہ ابھی تک نہیں دیکھا۔ شروع میں کہا گیا کہ بحرین پہ پہلے دن دوسرے دن بحرین پہ ایک ہائپر سونک میزائل فتح 2 استعمال کیا گیا تھا، مگر بعد میں خبریں آئیں کہ ابھی تک فتح 2 کو انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ ایران درست کہہ رہا ہے کہ جو میزائل کا ذخیرہ ہم نے استعمال کیا یہ پرانا ہے، نئی میزائل تو ابھی تک ہم نے لانچ ہی نہیں کیے۔ تو میزائل سٹی جو ان کے زیر زمین ہے، ان سب میں میزائل بن رہے ہیں، ڈرون بن رہے ہیں، لانچ ہو رہے ہیں، اس کے بعد دشمن پہ وار کیے جاتے ہیں۔ ایکسکیوز می ناظرین، وار کی جاتے ہیں جس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین اسرائیل نے اب تک جو ایران میں فوجی اور اسلحے کے جتنے مراکز ہیں زیادہ تر اس پہ حملے کیے ہیں، جو ہزاروں حملے اب تک کر چکا ہے، اور اب تک اس کو نشانہ بنایا ہے۔ اب جو نشانہ بنا رہے ہیں ان کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسٹیل پلانٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دیگر جو ان کے اثاثے ہیں اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ایران کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگے جو ہے وہ جزیرے پہ قبضہ کرنا ہے،
خار جزیرے پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، قبضے کرنے کی باتیں بڑی آسان ہوتی ہے، ٹرمپ کی چالیں ہیں، وہ باتیں کرتا ہے۔ ایران کی شہر آ گیا، وہ اتنی آسانی سے اس جزیرے کو جانے نہیں دے گا۔ ابو موسیٰ جزیرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ابنائے ہرمز کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر امریکہ کو دنیا میں وکٹری دکھانی ہے تو ان کو ابنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا، یا ان کو جو ہے وہ خار جزیرے کو قبضہ کرنا ہوگا، ورنہ دنیا کو اندازہ ہو گیا، آج کل بچہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ کتنا کامیاب ہو گیا، کتنے حملے امریکہ نے کیے ہیں، کتنے حملے جو ہیں وہ ایران نے کیے ہیں، کہاں کہاں پہ ایران نے حملے کیے ہیں، بازی کون آ کے لے کے گیا۔ تو دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے بوٹس آن گراؤنڈ آپ اگر لے کے آتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ لاکھوں فوجی آپ کو منتظر ہیں وہاں پہ۔ اگر آپ بحری راستے سے آتے ہیں جو پاسبل ہی نہیں ہے، آئی ای ڈیز ہیں، تیرتے ہوئے میزائلز ہیں، ان کی بحری ہے جو آپ کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فضائی طور پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ نے پہلی بمباری، میسو بمباری وہاں پہ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے آنا ہے۔ مگر آنے کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ وہاں تو جنگ لگی رہے گی، چاروں اطراف یہی ایرانی ہوں گے۔ یہ تو خدا سے مانگ رہے ہیں کہ آپ زمین پہ آئیں، کیونکہ ان کے پاس فائٹر جیٹ اتنے نہیں ہیں، یہ تو میزائل سے اپنا ملک کا دفاع کر رہے ہیں، جو بہت مشکل کام ہے۔ فضائی دفاعی نظام ان کا نہیں ہے، یہ تو دو بدو لڑنے والے لوگ ہیں۔ آپ زمین پہ آتے ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہیں تو پھر زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ جتنے بھی یہ آئیں گے ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ اسرائیل نے تو انکار کر دیا۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے اس سے پہلے بات کی تھی ناظرین کہ ہماری جو فورس ہے اس میں جو ایال میر ہے، جو ان کے چیف ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو ریزرو فورس ہے وہ ہمارے لیے مشکلات ہے، قانون میں جو ہے وہ ترامیم کی جائیں، اور آگے جا کے ہماری فورس جو ہے وہ اس مشکل میں ہے کہ آگے وہ کولیپس نہ کر جائے، ٹوٹ نہ جائے، آگے لڑنے کے پھر قابل نہیں رہے گی۔ ان کے ریزرو فوجی بھی نہیں آ رہے، بھاگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی جو بوٹس آن گراؤنڈ کی امریکہ بات کر رہا ہے، اسرائیل نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ایران کا خوف ہے، ایران کا ڈر ہے، اگر اسرائیل کے فوجی آتے ہیں جو بڑا مشکل لگ رہا ہے، انہوں نے انکار بھی کر دیا۔ پھر یہاں پہ ایران نے ان کا برا حال کر دینا ہے، اور ان کو ڈر بھی اپنے عوام کا زیادہ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے۔ 14-15 مئی کو ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جنگ ہر قیمت پہ ٹرمپ ختم کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ یہ دورہ پھر آگے جا کے ڈیلے ہوگا۔ چین بھی چاہتا ہے اگر امریکہ صدر آتے ہیں تو پھر یہ ایران کی جنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ اب پاکستان بھی چین میں ہے، اور ٹرمپ بھی آگے 14-15 دنوں میں جانے والا ہے، ٹرمپ بھی راستہ نکال رہا ہے۔ تو اب یہ جنگ ناظرین اگر مزید 1-2 ہفتے چلتی ہے، جو فی الحال نہیں لگ رہا کہ امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ آئے گا، دھمکیاں تو دے رہا ہے، مذاکرات کے بارے میں تیار کر رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے وہ نکل پائے اس جنگ سے۔ کوشش ناظرین فی الحال یہی ہو رہی ہے۔ ڈیمونا جو ان کا کہوٹا ہے، جس طرح پاکستان میں بلوچستان میں کہوٹا ہے، ان کا یہ حساس ایریا جہاں پہ ایٹمی تنصیبات ہے۔ اب ڈیمونا میں زیادہ تر حملے کیے گئے ہیں اور وہاں پہ تباہی پھیر دی گئی ہے۔ آپ اگر اسرائیل کو دیکھیں، اس کی تباہی تو آپ کے سامنے ویڈیوز میں، فوٹوز میں، خبروں میں مل جاتی ہے، مگر ان کے زیادہ تر لوگ، آبادی کے لوگ جو ہیں کچھ بھاگ گئے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، اور جو باقی ہیں ان کے بیڈ روم بنکرز میں ہیں۔ وہ اپنی جنگ کے دوران یہ 1 مہینے وہ بنکر میں رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں نہیں رہے ہیں۔ تو ایرانی عوام 30 دن سے مسلسل سڑکوں پہ ہے، جبکہ اسرائیلی لوگ بنکر میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی، امریکہ کو آگے کیا ہوا ہے۔ اگر آج ٹرمپ نکلتا ہے تو اسرائیل کا بہت برا حال ہوگا۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔